बाज़ार अकाज़। यहाँ पर खींचकर हल्का सा नक्शा उनके मेलों का दिखा दूं, हाल बेदीनी का, झगड़ों का, झमेलों का। हुदूदे मक्का से 10 कोस पर छोटा सा मैदान है, जहाँ खैमे लगे हैं, जमा एक अंबोह इंसान है। अरब के लोग इस अंबोह को बाजार कहते हैं। बरस के बाद आकर इस जगह कुछ रोज रहते हैं। बनु कल्बो, बनु नहदो, बनु तगलब, बनु कंदा, बनु औसो, बनु खजरज, बनु दोसो, बनु अजरा, बनु लहमो, बनु मरजा, बनु तैओ, बनु असलम, जहीनाओ, खजाआओ, बजीलाओ, बनु खसअम। ये कहतानी कबाइल दूर से मेले में आए हैं। सब अपने अपने बच्चों बीवियों को साथ लाए हैं। हवाजन और अदनान और अतफान और आसर भी, गनी भी, बाहला भी, अबस भी, जबियान और आमिर भी, कुरैशो, सादो, नसरो, काबो, मर्रा भी, फजारा भी, बनु तय्यम और बनु अद्दी, सलूल और आले कारा भी। ये अदनानी कबाइल और शाखें भी सभी इनकी। अरब की सरजमी खुश्क अब तक मिल्क है जिनकी। जवानों, पीरो, मर्दो, जन यहाँ आए हुए हैं सब। गुरूरो उजब से चेहरों को चमकाए हुए हैं सब। तमाज़त से बचाने को खड़े हैं जा बजा खैमे। जमी के जिस्म पर ये सोस के छाले हैं या खैमे। हिजाजी बद्दुओं ने काले कंबल तान रखे हैं। खड़े हैं ऊंट भी और साथ ही सामान रखे हैं। यमन, नजद, इराक और शाम के सौदागर आए हैं। पखालें, कमलियां, सत्तू, खजूरें साथ लाए हैं। कुएं हैं चंद नखलिस्तान में जिनके गिर्द मेला है। गिरे पड़ते हैं पानी के लिए लोगों का रेला है। जवानाने अरब क्या ईंडते फिरते हैं राहों में। दिलों के वलवले डूबे हुए हैं सब गुनाहों में। हजारों नीम उरियां औरतें हर सिमत फिरती हैं। न घेरे आके मर्द इनको तो खुद जा जा के गिरती हैं। कबाइल के जो है सरदार पुतले हैं रौनत के। आया है इनके हर अंदाज से अंदाज नखवत के। कमर से नीचे हैं तहबंद, बाकी जिस्म नंगे हैं। वजाहत पर मगर तकरार है, झगड़े हैं, दंगे हैं ऐसे मर्द भी इनमें के मुंह पर है नकाब इनके। हया इनकी निराली है, अनोखे हैं हिजाब इनके। कमर से खोल कर तहबंद घुटनों पर लपेटे हैं। नहीं कुछ सतर की परवाह के ये आदम के बेटे हैं। शराबें पी रहे हैं और कै भी करते जाते हैं। शिकम में और दामन में नजासत भरते जाते हैं। दोशीज़ा लड़कियां मर्दों के आगे दफ बजाती हैं। नशे में झूमती हैं, नाचती हैं और गाती हैं। जरा सी बात पर तलवार खिंच जाती है आपस में। गजब का शोर गोगा है, कहीं गाली कहीं कसमें। जाहिलियत की इबादत। सरे शाम इस स्याहकारी का दामन और भरता है। शराबे ऐश पर दीवानगी का रंग चढ़ता है। सदाएं सीटियों की और घड़ियालों की आती हैं। इबादत के लिए इन बेवकूफ़ों को बुलाती हैं। मुसन्ना अपने बुत का हर कबीला साथ लाया है। ये मट्टी के खुदा हैं, इनको गहनों से सजाया है। बुतों पर ऊंट, बकरे, आदमी कुर्बान होते हैं। गरीब इन पत्थरों के वास्ते बेजान होते हैं। कुरैश अपने हुबल का एक मुसन्ना लेके आए हैं। इसी के गिर्द इन लोगों ने खैमे भी लगाए हैं। बिठा रखा है पत्थर के खुदा को एक पत्थर पर। खड़े हैं गिर्द इसके अहले मक्का साकितो शशदर। भजन गाती हैं जाहिल औरतें और दफ बजाती हैं। बहाकर ऊंट का खून अपनी कुर्बानी चढ़ाती हैं। वो देखो दे रही हैं खून के छींटे अजीजों पर। वो छिड़का जा रहा है खून ही खाने की चीजों पर। वो देखो सब इसी पत्थर के आगे सर झुकाते हैं। जबी पर काले काले खून के टीके लगाते हैं। बपा है वहशियाना सीटियों का शोर हर जानब। अकीदत देखिए है चीखने पर जोर हर जानिब। पुजारी चीखते हैं, नाचते हैं, घंट बजते हैं। परस्तिश है यही इनकी जिसे ये मजहब समझते हैं।
اچھلتے کودتے سب لوگ گرد اس بت کے پھرتے ہیں، ہر ایک چکر کے بعد یک بارگی سجدے میں گرتے ہیں۔ قبائل محو ہیں اس لانتی طرز عبادت میں، یہ میلہ کلہم ڈوبا ہوا ہے بحر لعنت میں۔ یہ نقشہ دیکھ کر سورج نے آنکھیں بند کر لی ہیں، زمین نے ہر طرف تاریکیاں دامن میں بھر لی ہیں۔ شاعری کے برے پہلو۔ اکھاڑا شاعری کا دیدنی ہے اس جھمیلے میں کہ اکثر لوگ اسی کے واسطے آئے ہیں میلے میں۔ جوانوں پیر و مرد و زن ہیں یکجا ہر قبیلے کے، بڑے ٹھسے سے ہیں بیٹھے ہوئے افسر قبیلے کے۔ یہاں بوڑھے جوانوں سے زیادہ تن کے بیٹھے ہیں، جوان بھی کم نہیں مد مقابل بن کے بیٹھے ہیں۔ حسینہ عورتیں بیٹھی ہوئی نخرے دکھاتی ہیں، یہ اپنے شوہروں اور آشناؤں کو لبھاتی ہیں۔ تبسم ہے کہ بجلی ہے، نگاہیں ہیں کہ چھریاں ہیں، حیا کیسی کہ آدھے سے زیادہ جسم اریاں ہیں۔ یہ عشوے اور غمزے مرد ہی ان کو سکھاتے ہیں، حیا و شرم کے جوہر یہ ظالم خود مٹاتے ہیں۔ ہزاروں نازنی آنکھیں حیاداری سے خالی ہیں، نقاب افگندہ ہیں ان میں جو تباً شرم والی ہیں۔ غرض یہ سب کے سب گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں میدان کو، مزے سے سن رہے ہیں شاعروں کے سوز و ہرما کو۔ قبیلے اپنے اپنے شاعروں پر ناز کرتے ہیں، قصائد اپنی اپنی شان میں سن کر بھپرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ایک شاعر برسر میدان آیا ہے، خود اپنی شان میں پورا قصیدہ کہہ کے لایا ہے۔ قبیلہ میرا ایسا ہے، میں خود ایسا ہوں ویسا ہوں، میں چاندی ہوں میں سونا ہوں، میں دھیلا ہوں میں پیسہ ہوں۔ وہ پتھر بھی خدا میرا، یہ پتھر بھی خدا میرا، وہ مجھ کو پالنے والا ہے، یہ حاجت روا میرا۔ فلاں ابن فلاں ہوں اس لیے پکا دلاور ہوں، تخیل ہے میرا خونی سمندر میں شناور ہوں۔ بہت سی عورتوں سے عشق بازی کر چکا ہوں میں، اب اس پر مر رہا ہوں پہلے اس پر مر چکا ہوں میں۔ فلاں کی اور فلاں کی عصمتیں میں نے بگاڑی ہیں، یہ سب بستی ہوئی آبادیاں میں نے اجاڑی ہیں۔ یہ عورت مجھ پہ مرتی ہے، وہ عورت مجھ سے ڈرتی ہے، یہ مجھ سے ملتفت ہے اور وہ پرہیز کرتی ہے۔ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اسے قابو میں لاؤں گا، بغیر وصل دہنے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤں گا۔ غرض یہ شاعری دکھلا کے شاعر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ایک دوسرا آتا ہے اور محفل جماتا ہے، بہا دیتا ہے سوکھے دشت میں دریا فصاحت کے، دکھا دیتا ہے نقشے کھینچ کر اپنی حماقت کے۔ یہ شاعر اس طرح جن عورتوں کا نام لیتے ہیں جنہیں فحش و زناکاری کے یوں الزام دیتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ ان میں سے یہی موجود ہیں اکثر، پھر ان میں بعض شوہردار ہیں اور بعض بے شوہر۔ وہ سب بیٹھی ہوئی ہستی ہیں اس افشا حالت پر، کوئی ذلت کا دھبا ہی نہیں گویا شرافت پر۔ ذرا کچھ آنکھ شرمائی تو اس نخرے سے شرمائی، بھری محفل میں گویا حسن و خوبی کی سند پائی۔ غرض شاعر پر شاعر باری باری آئے جاتا ہے، زبان گرم سے بزم سخن گرمائے جاتا ہے۔ کوئی اترا رہا ہے آب خنجر کی روانی پر، کوئی اکڑا ہوا ہے اپنے فخر خاندانی پر، کسی کو فخر ہے اپنی شجاعت پر سخاوت پر، کسی کو ناز ہے اپنی فصاحت پر بلاغت پر۔ کوئی کہتا ہے ہم نے راہزنی میں نام اچھالا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے عشق کو سانچے میں ڈھالا ہے، کوئی کہتا ہے ہم سفاک ہیں ظالم ہیں قاتل ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بیکار ہی رہنے میں کامل ہیں۔ بتاتا ہے کوئی تعداد لونڈی اور غلاموں کی، وہ لڑکا اتنے داموں کا یہ لڑکی اتنے داموں کی۔ یہ طرز خود ستائی ایک زمانے سے نرالی ہے، یہ ہے اس ڈھول کی آواز جو اندر سے خالی ہے۔ میلے میں جنگ کا آغاز۔ یہ محفل گرم تھی لیکن یہاں ایک اور گل پھولا، اٹھا شور ایک طرف سے شاعر اپنی داستاں بھولا، پڑی افتاد کوئی ہو گئی بزم سخن برہم، کوئی طوفان اٹھا جس نے کر دی انجمن برہم۔ جمے تھے کان ان کے شاعروں کی داستانوں پر، مغلظ گالیاں کیوں آ گئیں ان کی زبانوں پر۔
یہ کیوں گالی گلوچ اور مار دھاڑ آپس میں ہوتی ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ کیوں پیٹتی ہے اور روتی ہے؟ یہ کیوں اٹھی ہے خلقت تیغ خوں آشام لے لے کر؟ پکارے جا رہے ہیں کیوں قبیلے نام لے لے کر؟ نظر آتی ہیں کیوں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں؟ یہ کس نے مار ڈالا سرخ کیوں کر ہو گئیں دھاریں؟ سبب اس برہمی کا کچھ نہیں کھلتا خدا جانے، یہ باہم جنگ کیوں کرنے لگے ہیں اٹھ کے دیوانے؟ سبھی الجھے ہوئے ہیں کون سنتا ہے کون کہتا ہے، مگر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں خون بہتا ہے۔ کوئی اتنا نہیں جو اس لڑائی کا سبب پوچھے، فروزاں کیوں ہوئی یہ آتش قہر و غضب پوچھے۔ کسی پر چل گیا خنجر کسی پر چل گیا بھالا، گرا جو زخم کھا کر اس کو قدموں نے کچل ڈالا۔ فغاں ہے شور ہے چیخیں ہیں شوریدہ نوائی ہے، بتوں کی منتیں ہیں اور بھوتوں کی دہائی ہے۔ لہو سے اس زمین کا نامہ اعمال دھلتا ہے، بہت سے کشت و خوں کے بعد اتنا حال کھلتا ہے کہ ایک لڑکی نقاب اوڑے ہوئے بیٹھی تھی بیچاری، ودیت تھی جسے فطرت کی جانب سے حیا داری۔ شرارت کے لیے تاکا اسے عیاش لڑکوں نے، اسے دھوکے سے ننگی کر دیا اوباش لڑکوں نے۔ بہت سے لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھی نہیں روکا، لگے ٹھٹھا اڑانے جب وہ لڑکی کھا گئی دھوکا۔ مفر کی اس بیچاری کو نہ جب صورت دکھائی دی تو لڑکی نے وہیں اپنے قبیلے کی دہائی دی۔ دہائی سن کے لڑکی کے لواحق تیش میں آئے، چمک تلوار کی دیکھی تو وہ لڑکے بھی گھبرائے۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہ سوجی ان رذیلوں کو، تو گھبرا کر پکار اٹھے شریر اپنے قبیلوں کو۔ صدا سنتے ہی ان کے لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے، گھٹاؤں کی طرح دونوں طرف کے جوش ٹکرائے۔ اٹھا اب خنجروں کی بجلیوں میں جوش بیداری، لگا سر کٹ کے گرنے خون کی بارش ہوئی جاری۔ پڑی بنیاد جو ہی دو گھرانوں میں لڑائی کی، تو لازم تھا کوئی کوشش کرے ان میں صفائی کی، مگر ان کی شریعت اور تھی جس پر تھے یہ عامل کہ سب کے سب قبیلے ہو گئے اس جنگ میں شامل۔ کوئی اس کی حمایت میں کوئی اس کی حمایت میں، رہیں گے اب یہ سب مشغول جنگ جاہلیت میں۔ یہ سارے خود کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں، مگر ہم تو انہیں مادر پدر آزاد کہتے ہیں۔ یہ جنگ فجار ثانی کہلاتی ہے۔ یہ بنی عامر اور بنی کنانہ کے درمیان شروع ہوئی اور بعد ازاں سب کے سب قبائل کوئی ادھر کوئی ادھر شامل ہو کر مدتوں تک لڑتے رہے۔ اس عہد میں دنیا بھر کی عام حالت، ہندوستان عرب سے بھی زیادہ حال تھا بدحال دنیا کا، کہ سر ابلیس کے رستے میں تھا پامال دنیا کا۔ مگن تھا گلشن ہندوستان جنت نشاں بن کر، یہاں بھی موت چھائی ایک دن فصل خزاں بن کر۔ دکھائے تھے بہت کچھ آریوں نے گیان کے جلوے، بہت چمکے تھے رام اور کرشن سے ایمان کے جلوے۔ یہ ہادی تھے مگر ان کو خدا کہنے لگے ہندو، نر و مادہ کو دیوی دیوتا کہنے لگے ہندو۔ حکومت آ گئی ایسے ستم گاروں کے ہاتھوں میں، ہوئے تقسیم انسا اونچی نیچی چار ذاتوں میں۔ غلط سمجھے یہ بدھیمان گوتم کی بشارت کو، بلائے بت پرستی نے کیا برباد بھارت کو۔ اجاڑا وام مارگ پنتھ نے ایمان کا گلشن، سیاہکاری نے پھونکا دھرم کا گن گیان کا گلشن۔ ہندوستان کے ایرین اسے وہم پرست ہو گئے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی نہ رہی جس کو انہوں نے نہ پوجا ہو۔ برہمن سب سے افضل، ان سے اتر کر چھتری، ان سے گھٹیا ویش اور تینوں سے گھٹیا شودر۔ آخر و ذکر ایسے بد نصیب کہ ہندو مذہب ان کو جینے کا حق بھی نہیں دیتا، حتیٰ کہ جس زمین پر اوپر کی 3 قومیں چلتی پھرتی ہوں، شودر کا سایہ بھی پڑ جائے تو وہ زمین گویا ناپاک ہو گئی۔ خود ہندو محققین یہ کہتے ہیں کہ ویدک مذہب میں خرابیاں پیدا کرنے والے وام مارگی ہیں، اور ان لوگوں نے مذہب کی آڑ میں بدمعاشیوں اور فواحش کو رواج دیا اور دیوی دیوتاؤں کے ایسے قصے گھڑے جن سے ان کے لیے حرام کاری کا جواز ثابت ہو۔
نظر میں گھٹ گئی کچھ اس طرح انسان کی قیمت کہ عصمت بن گئی ہر عیش کے سامان کی قیمت۔ چین ہوئی برباد کنفیوشس کی وہ تہذیب آئینی، جہالت سے شکستہ ہو گئی ہر لعبت چینی، گرے غش کھا کے چینی بدھ کی تصویر کے آگے، حوادث نے جگایا بھی نہیں جاگے نہیں جاگے۔ کنفیوشس چین کا ایک بہت بڑا مصلح مسیح سے کچھ مدت پہلے گزرا ہے۔ ایران متاع فارس کو آتش کدوں نے خاک کر ڈالا، یہ پاک آتش ملی ایسے کہ قصہ پاک کر ڈالا، سکندر کی چلی آندھی گلستان جموں کہہ پر، تباہی چھا گئی ایران پر توران پر رہ پر، رہی اس قتل گاہ میں خون انسانی کی ارزانی، کیانی ظالموں سے بڑھ کر نکلی آل ساسانی، مٹے اس ملک میں انسانیت کے عام جوہر بھی، کہ گھر میں ڈال لیتے تھے مجوسی اپنی دختر بھی۔ یورپ فرنگستان میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں بھیڑیں تھیں جن کو بھیڑیوں نے آ کے گھیرا تھا، وہ رومانی حکومت ایک جہاں میں دھوم تھی جس کی، ہمیں تہذیب عریاں آج بھی معلوم ہے جس کی، وہ شیطانی تمدن وہ گناہ کا آخری مامن، وہ شہر پومپائی آئی وہ ظلم و جور کا مسکن، وہی رفت گناہوں نے جسے پستی پہ دے مارا، کرو اس آخری شب کا میری آنکھوں سے نظارہ۔ شہر پومپائی کی آخری رات، سیاہی بن کے چھایا شہر پر شیطان کا فتنہ، گناہوں سے لپٹ کر سو گیا انسان کا فتنہ، پناہیں حسن نے پائیں سیاہ کاری کے دامن میں، وفاداری ہوئی روپوش ناداری کے دامن میں، میسر ہیں زری کے شامیانے خوش نصیبی کو، اڑا دی سایہ دیوار نے چادر غریبی کو، مشقت کو سکھا کر خوبیاں خدمت گزاری کی، ہوئیں بے خوف بے ایمانیاں سرمایہ داری کی، لیا آغوش میں پھولوں کی سیجوں نے امیری کو، مہیا خاک ہی نے کر دیے آسن فقیری کو، تڑپنا چھوڑ کر چپ ہو گئے جی ہارنے والے، مزے کی نیند سوئے تازیانے مارنے والے، وہ روحانی وہ جسمانی عقوبت کم ہوئی آخر، غلامی بیڑیوں کے بوجھ سے بے دم ہوئی آخر، ہوئے فریادیوں پر بند ایوانوں کے دروازے، کہ خود محتاج درباں ہیں جہاں بانوں کے دروازے، ادائے ناز سے جا سوئی غفلت بادشاہوں کی، سرور و کیف بن کر چھا گئیں نیندیں گناہوں کی، شرابیں پی پلا کر ہو گئے خاموش ہنگامے، بلاخر نیند آگ آئی سو گئے پرجوش ہنگامے، تھما جب زندگی کا جوش پرخاش اجل جاگی، عمل کو دیکھ کر مدہوش پاداش عمل جاگی، اٹھایا موت نے پتھر جہنم کے دھانے سے، جہاں آتش کا دریا کھولتا تھا ایک زمانے سے، بلندی سے تباہی کے سمندر نے کیا دھاوا، چٹانوں کے جگر سے پھوٹ نکلا آتشین لاوا، دکھا دی آگ ایوانوں کو مظلومی کی آہوں نے، اٹھائے شعلہائے آتشیں بے کس نگاہوں نے، اٹھی مختار بن کر بے کسی کے خون کی موجیں، حصارے مرگ نے محصور کر لیں جنگ جو فوجیں، نہ حسن و عشق نے پائی اما قہر الہی سے، دبی پاداش امیری سے فقیری سے نہ شاہی سے، ستاروں کی نگاہوں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، مگر خورشید نے کچھ بھی نہ مٹی کے سوا دیکھا۔ یورپ عیسائی ہو جانے کے بعد وہ رومانی کہ جن کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے، جو شہروں کو جلا کر ایک دم میں خاک کرتے تھے، خود ان کے شہر کا جلنا نمونہ تھا یہ عبرت کا، یہ قدرت کی طرف سے تازیانہ تھا نصیحت کا۔ کتنی قومیں ہلاک ہو گئیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھیں، انہوں نے شہروں کو چھان ڈالا تھا، ہے کوئی جگہ بھاگنے کی، مگر یہ لوگ باز آئے نہ ظلم و جور سے ہرگز،
کوئی راحت نہ پائی دہر نے اس دور سے ہرگز، یہ پیرو ہو گئے آخر مسیح ابن مریم کے، تو لازم تھا کہ ان کے دل میں نور ایمان کا چمکے۔ دین عیسوی اپنی ابتدا ہی میں بدعتوں کی خلل اندازی سے مسخ ہو گیا تھا۔ پولس یا سینٹ پال نے یونان اور روم کے شہروں میں پھر پھر کے دین مسیحی کو مشرکین کے عقائد کے کالبوں میں ڈھالا اور پھیلانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد جوپیٹر اور زیوس دیوتاؤں کو ماننے والے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا یعنی ابن اللہ کہنے اور خدا کی خدائی کا شریک اور منتظم ماننے گرداننے لگے، نعوذ باللہ۔ مگر یہ سب پجاری بن گئے تصویر عیسیٰ کے، رکھا مریم کا بت بھی ساتھ ہی اندر کلیسا کے۔ رومن کیتھولک عیسائی اب تک گرجوں میں مسیح کی تصویر کو پوجتے ہیں، اور ان کے کئی فرقے ایسے ہیں جو خدا اور اس کی والدہ حضرت مریم کے پرستار ہیں اور نعوذ باللہ ان کو خدا کی بیوی کہتے ہیں۔ اندھیرا شرک کا ان مشرکوں کی عقل پر چھایا کہ عیسیٰ کو خدائے پاک کا فرزند ٹھہرایا، بدل دی سربسر انجیل کی تعلیم قصوں میں، خدا کو کر دیا تقسیم پورے 3 حصوں میں۔ خدا، روح القدس، عیسیٰ یہ 3 ان کے خدا ٹھہرے، جفا و ظلم ان کی زندگی کا مدعا ٹھہرے۔ سن 335 قسطنطین اعظم شہنشاہ روم نے یہی پولس کا سکھایا ہوا دین عیسوی قبول کر لیا، اور خود عیسائی مورخین اس امر کے قائل ہیں کہ اس نے اس دین کو بزور شمشیر پھیلانے کی ابتدا کی۔ یہی مذہب مسلط ہو گیا یورپ کے خطے پر، اسی کے سامنے مصر و حبش نے بھی جھکایا سر۔ ابن سینا 4 صدی مسیحی میں ہوا۔ یہ فتنے جب مسیح ناصری کے نام پر جاگے، یہودی ان سے تنگ آئے تو پھر کنیان سے بھاگے، ہوئے قابض زمین شام پر شاہان یونانی، مقابل ہو گئے آتش پرستوں کے یہ نصرانی، لڑائی چھڑ گئی ایرانیوں کی اہل یونان سے، جہاں داری کی اس بازی نے بدلے بارہا پانسے، کبھی نصرانیوں کی فتح گہے آتش پرستوں کی، یہ جنگ ایک موت تھی گویا غریبوں زیر دستوں کی۔ یہودیوں کی عام حالت۔ یہودی قوم کی حالت کا قصہ سن چکے ہو تم، سر ان لوگوں کی نافرمانیوں پر دھن چکے ہو تم، یہ سب راندے گئے ٹھکرائے عیسیٰ کی منادی کو، یہ سولی پہ چڑھانے لے گئے اس پاک ہادی کو، صحائف میں جہاں موقع ملا تحریف کر ڈالی، یہودی قوم کی ہر صفحہ پر تعریف کر ڈالی، رہے برباد دنیا میں ملا نیت کا پھل ان کو، وطن سے بے وطن کرتے رہے ان کے عمل ان کو، پراگندہ ہوئے آخر فرنگ و مصر و بربر میں، عرب میں آ بسے کچھ ارض یثرب اور خیبر میں، مگر فتنے اٹھانا بس گیا تھا ان کی فطرت میں، دغا مکر و فریب احسان فراموشی تھی خصلت میں، بیاں کر دی ہے میں نے مختصر حالت زمانے کی، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اب میرے فسانے کی۔